मेरा नाम बियोंग जॉन मूंद है। मैं एक कोरियाई हूँ जो यहाँ एक ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ। तो मेरे बहुत से मलाई मुसलमान दोस्त हैं और आज भी मैं यहाँ 3 मुसलमान मलाई खवातीन दोस्तों के साथ हूँ। और जब मैं यहाँ आ रहा था, चूंकि वो हिजाब पहनती हैं, हम बस में थे और मैं महसूस कर सकता था कि लोग हमें घूर रहे हैं, हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं और हमारे पीछे बातें कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोरियाई जानता हूँ और जज्बात को देख सकता हूँ। मेरा सवाल शायद ये सवाल काफी हसास है, लेकिन मेरा मकसद आपको किसी तरह से नाराज करना नहीं है। बराए करम इस बात को समझें। और सच में मुझे बहुत तकलीफ होती है जब कोई हम पर या मेरे दोस्तों पर उंगली उठाता है, और सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, उन्हें दहशतगर्द समझता है। लेकिन कुछ दिन पहले पेरिस में एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया। बहुत से लोग मारे गए और जख्मी हुए, लेकिन यहाँ तक कि आईएस भी अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। लेकिन आज, जैसा कि आपने अपनी तकरीर में कहा कि अगर इस्लाम दहशतगर्दी होता तो आप इस्लाम पर ईमान ना लाते, लेकिन ये सब अब हो रहा है और कोरियाई मीडिया में आईएस और दहशतगर्दी को दिखाया जा रहा है, जिससे कोरियाई अवाम को ये तासुर मिलता है कि इस्लाम दहशतगर्दी है और ये उन्हें बुरा महसूस करवाता है। मेरा पहला सवाल ये है, क्या आप सही सिमत, सही तारीफ और आईएस और आपके दरमियान फर्क बयान कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि कोरियाई अवाम की सोच बदलने के लिए सबसे पहली तरजीह क्या होनी चाहिए कि इस्लाम पसंद दहशतगर्द नहीं है? ये मेरे 2 सवालात हैं। भाई ने 2 सवालात किए और सवाल पूछने में हिचकिचाहट महसूस की। आपके सवाल पर तालियां बताती हैं उन्हें पसंद आया। शुक्रिया। माशाल्लाह, इसलिए आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा था आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो बुरा लगे, कोई मसला नहीं, जब तक आप उसूल और जवाबत की पाबंदी करते हैं। और भाई ने जो सवालात किए वो 2 थे। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या वो बता सकते हैं कि मेरे और आईएएस या इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एस के दरमियान क्या फर्क है? और दूसरा हिस्सा क्या जो? दूसरा ये था कि यहाँ सबसे पहली तरजीह क्या होनी चाहिए कोरियाई अवाम की सोच बदलने के लिए? क्या है? इस्लाम मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। कोरियाई सोच बदलने की पहली तरजीह क्या हो? पहला नुक्ता, मुझमें और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एस में क्या फर्क है? मैं नहीं जानता वो क्या है। मैंने कहा था कि अगर आप कहें खुदा नहीं है तो आपको खुदा की तारीफ का पता हो। मैं नहीं जानता कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एस कौन है। मैं सिर्फ इस्लामी रियासत या इराक और शाम के इस्लामी रियासत के नाम से वाकिफ हूं। जो कुछ मैंने मीडिया से सीखा, कुरान कहता है सूरह हुजरात सूरह 49 आयत नंबर 6 में, जब भी आपको मालूमात मिलती हैं आप इसे दूसरे शख्स तक पहुंचाने से पहले उसे चेक कर लेते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मीडिया क्या बात कर रहा है। दाइश मीडिया दाइश के बारे में जो बात करता है वो इस्लाम नहीं है। मैं नहीं जानता कि दाइश कौन है, मैंने तहकीक नहीं की। दुरुस्त, लेकिन मैं जानता हूं कि मीडिया क्या कहता है। कल के मीडिया ने कहा कि दाइश ने मारे गए, पेरिस हमले में 139 अफराद मारे गए। शायद भी। मैं आपको क्या बताऊं, जिसने भी इन 139 लोगों को कत्ल किया है वो हराम है। ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है कि मैं आपको बता सकता हूं ये किसने किया, मुझे नहीं मालूम। पॉइंट नंबर 1, और मैंने आपको अपनी गुफ्तगू में बताया, कुरान ने सूरह मायदा बाब नंबर 5 आयत नंबर 32 में वाज़ेह तौर पर जिक्र किया है, अगर कोई किसी बेगुनाह इंसान को कत्ल करता है सिवाय इसके कि वो कत्ल के बदले में हो या जमीन में फसाद फैलाने के लिए हो, तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। किसी बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। रिपोर्ट के मुताबिक 139 अफराद हलाक हुए। ये तादाद बढ़ने का खदशा है। तो बेगुनाह इंसानों को कत्ल करना इस्लाम का हिस्सा नहीं है, चाहे वो अपने आप को दाइश कहें या कुछ और कहें। तो जिसने भी ये फेल किया है वो सरासर गलत है। अब गौरतलब बात यह है कि जिसने भी ऐसा किया वो बामल मुसलमान नहीं हो सकता है कि वो स्यूडो मुसलमान हो। स्यूडो मुस्लिम का मतलब है कि वो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को जलाया।
اگر وہ ہٹلر کا ایک عمل زیادہ برا ہے یا پیرس پر حملہ؟ ہٹلر میں مطلب ہاں، ہٹلر زیادہ برا تھا یا پیرس پر حملہ؟ مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا. نہیں، ہٹلر کا عمل زیادہ برا تھا یا پیرس پر حملہ زیادہ برا تھا؟ اچھا، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میرا خیال ہے. ہٹلر، کیا آپ ہٹلر کو جانتے ہیں؟ جی ہاں، میں ہٹلر کو جانتا ہوں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے اس نے 6 ملین یہودیوں کو جلا دیا تھا. تو 6 ملین یہودیوں کو جلانا زیادہ برا ہے یا فرانسیسی لوگوں میں سے 139 افراد؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون زیادہ برا ہے. کون سا عمل زیادہ برا ہے؟ دونوں ایک جیسے. کون سا عمل زیادہ برا ہے؟ ہٹلر. ہٹلر. نیو یارک کے ٹوئن ٹاورز 3000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے. کیا یہ زیادہ برا عمل ہے یا ہٹلر کا عمل؟ 6 ملین یہودی. میری رائے میں یہ اہم نہیں کہ کتنے لوگ مرتے ہیں. اس سے فرق نہیں پاتا میں یعنی ایک کو مارے یا 60 لاکھ کو. کیا یہ ایک ہی بات ہے؟ میرا مطلب ہے میں صرف حق کی بات کر رہا ہوں. یعنی دونوں غلط ہیں، یہ تو طے ہے. دونوں غلط ہیں، یہ صاف ہے. لیکن کون سا زیادہ برا ہے؟ لیکن کیا آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سیریل کلر زیادہ برا ہے یا 5 لوگوں کو مارنا؟ یعنی 2 لوگوں کو مارنا اور 3 لوگوں کو مارنا ایک ہی جتنا برا ہو سکتا ہے. میرا مطلب ہے بات یہ کہ انہوں نے کسے مارا ہے. 6 ملین اور 3000 میں بڑا فرق ہے. کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ کون سا بدتر ہے. میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. 1 یا 2 میں فرق ہو سکتا ہے. اس نے 2 برے لوگوں کو مارا ہے، اس نے ایک اچھے آدمی کو مارا ہے. تو ایک اچھے آدمی کو مارنا 2 برے لوگوں کو مارنے سے زیادہ برا ہے. لیکن یہاں 6 ملین یہودی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ یہودی ہیں. یہ عمل ٹوئن ٹاور سے کہیں زیادہ برا ہے، یہاں تک کہ پیرس حملے سے بھی زیادہ. میرا آپ سے سوال ہے، کیا میں اس کے لیے عیسائیت کو الزام دے سکتا ہوں؟ آپ جانتے ہیں ہٹلر عیسائی تھا. ہٹلر عیسائی تھا. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر عیسائی تھا؟ مجھے معلوم نہیں تھا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا میں اس کے لیے عیسائیت کو الزام دے سکتا ہوں؟ نہیں، آپ نہیں دے سکتے. اگر میں ہٹلر کے غلط عمل سے فائدہ اٹھانا چاہوں تو میں کہوں گا کہ عیسائیت کہتی ہے کہ 6 ملین یہودیوں کو مار دو. عیسائیت کہیں بھی یہ نہیں کہتی. میں نے بائبل پڑھی ہے. میں تقابلی مذاہب کا طالب علم ہوں. میں کہوں گا کہ ہٹلر عیسائی ہونے کی بری مثال ہے. بری مثال ہے. بری مثال. ہو سکتا ہے وہ عملی عیسائی بھی نہ ہو. اگر میں فائدہ اٹھانا چاہوں کیونکہ میں عیسائیت کے خلاف ہوں تو میں اس بات کو اٹھا کر میڈیا میں اچھال دوں گا. ہٹلر نے یہ کیا، ہٹلر میں عیسائیت کی عیسائیت. آپ جانتے ہیں آئرش ریپبلکن آرمی، کیا آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے؟ جی ہاں. بتائیے. جی ہاں، آئیے. جی ہاں. انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو مارا ہے، ہاں یا نہیں؟ جی ہاں. کیا آپ نے کبھی کسی کوریائی اخبار میں پڑھا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے؟ نہیں. کیوں؟ میری میڈیا سے یہی شکایت ہے. جو کچھ ان لوگوں نے کیا وہ عمل بالکل غلط ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. انہیں کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. وہ جہنم میں جائیں گے. میں اس سے متفق ہوں کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا جس میں پیرس حملے میں 139 سے زیادہ لوگ مارے گئے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ غلط ہے. وہ جہنم میں جائیں گے. جن لوگوں نے یہ کیا جہاں نیو یارک کے ٹوئن ٹاور بم دھماکے میں 3000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، یہ بھی برا ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. لنڈن ٹیوب بم دھماکے میں 50 سے زیادہ لوگ مارے گئے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. بمبئی میں جہاں میں رہتا ہوں سیریل ٹرین بم دھماکوں میں 180 سے زیادہ لوگ مارے گئے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. لیکن اسی سانس میں مذمت بھی کرتا ہوں. افغانستان میں مارے جانے والے ہزاروں بے گناہ افغانیوں کی مذمت کی جاتی ہے. ہزاروں عراقی مارے گئے، لیکن فلسطین میں ہزاروں لوگ مارے گئے. میں موضوع کو بہانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں. میں کھلم کھلا کہہ رہا ہوں کہ کل جو عمل ہوا اس کی مذمت کی جائے. مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا صرف چند مسائل کو ہی کیوں اٹھاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ فلسطینی روزانہ مارے جا رہے ہیں؟ تم جانتے ہو کیا؟ جی ہاں. بھی اس وقت ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے. کتنے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں؟ جی ہاں. کون ایسا کروائے؟ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں قتل و غارت ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ انہیں مسلمان کہہ رہے ہوں، کچھ لوگ خود کو کیتھولک کہہ رہے ہوں، کچھ لوگ خود کو یہودی کہہ رہے ہوں، لیکن میڈیا اس پر بات کیوں نہیں کر رہا؟
میڈیا اسرائیل کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہا؟ آپ جانتے ہیں میرے مطابق انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گرد حملہ کون سا ہے؟ ایک حملہ کون سا؟ ہیروشیما پر بم. 3,50,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے، لاکھوں لوگ مر گئے. اس سے امریکہ کی طرف سے کیا یہ صحیح ہے؟ یہ سچ ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں. کون سا زیادہ بنا ہے، ہیروشیما اور ممبئی پر گرایا گیا بم یا کل کیا گیا قتل؟ ہیروشیما کے ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کون سا زیادہ بلا ہے؟ اچھا، یہ امریکی کون ہے؟ عیسائی؟ میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دونوں میں سے کوئی اچھا ہے، دونوں ہی برے ہیں، دونوں ہی ہیں. جو بھی فرق ہو. مجھے جنگ میں کیا جنگ میں آپ کو معصوم لوگوں کو مارنے کی اجازت ہے؟ اسلام میں جنگ کے دوران آپ عورتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ بوڑھوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ درخت نہیں کاٹ سکتے. اسلام میں وضع کردہ اصول و ضوابط. جنگ کے دوران بھی آپ عورتوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، آپ بچوں کو تکلیف نہیں دے سکتے، تم نہیں کر سکتے. ان مردوں کو تکلیف دو جو میدان جنگ میں تم سے لڑنے نہیں آتے ہیں. یہ قرآن ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے یہ صرف کولیٹرل نقصان تھا. کولیٹرل نقصان کیا؟ آپ افغانستان میں کلسٹر بم بھیج لے. کلسٹر بم ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے، کلسٹر بم اور بم پھیل جاتا ہے اور کئی بم نکل آتے ہیں اور ہزاروں معصوم افغانی مارے گئے. اس لیے صرف ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے، کیا یہ انصاف ہے؟ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلہ لے رہے ہیں، جو کہ غلط ہے. یہ لوگ داعش میڈیا کہہ رہا ہے، میں نہیں جانتا، ہم بدلہ لے رہے ہیں. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر وہ ہیروشیما پر بم گراتے ہیں، اگر انہوں نے افغانیوں کو مارا ہے، تو آپ پیرس کی سڑکوں پر معصوم لوگوں کو نہیں مار سکتے. یہ اسلام نہیں ہے. دونوں غلط ہے. اپنا خیال رکھیں. شکریہ. یہاں تک کہ امریکہ بھی غلط ہے. ہیروشیما پر بم گرانا، افغانستان میں بمباری کرنا، عراق میں لوگوں کو مارنا، فلسطین میں لوگوں کو مارنا. جب میں کھل کر بات کرتا ہوں تو وہ مجھے ملک میں داخل نہیں ہونے دیتے. مجھے 30 سے زیادہ ممالک میں جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میں سچ بولتا. میں کل کیے گئے عمل کی بالکل بھی حمایت نہیں کرتا. یہ بالکل غلط ہے. میرا ماننا ہے کہ یہ لوگ انہی سیاستدانوں کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. وہ یہ عمل کرتے ہیں اور پھر یہ لوگ سامنے آتے ہیں. یہ غلط ہے. اسلام میں صرف اس وجہ سے کہ کسی نے کسی اور کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کو معصوم لوگوں پر حملہ کرنے یا انہیں مارنے کا کوئی حق نہیں ملتا. جن لوگوں نے بم گرایا وہ بھی اسلام کو نہیں جانتے، اور جن لوگوں نے نیو یارک کے ٹوین ٹاور پر حملہ کیا وہ بھی اسلام کو نہیں جانتے. پیرس میں جو واقعہ ہوا پرسوں، وہ بھی مکمل طور پر غیر اسلامی ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب دراصل میڈیا ہے. میرے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ میں قرآن کی پیروی کر رہا ہوں، وہ قرآن کی پیروی نہیں کر رہے. یہی میرے اور ان کے درمیان فرق ہے. جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، خاص طور پر کوریائی میڈیا کا، اگر وہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں. انہیں چاہیے کہ کسی مذہب کو اس کے ماننے والوں کو دیکھ کر نہ پرکھیں. اگر وہ دین کو جاننا چاہتے ہیں تو اسلام کے لیے انہیں قرآن اور صحیح احادیث پڑھنی ہوں گی. اگر وہ عیسائیت کو جاننا چاہتے ہیں تو انہیں بائبل پڑھنی چاہیے. اگر وہ ہندو مذہب کو جاننا چاہتے ہیں تو انہیں وید پڑھنا چاہیے. وہ پیروکاروں کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ تمام پیروکار خود دین کو نہیں جانتے. اور میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا وہ چیزیں ڈالتا ہے جس میں زیادہ ناظرین ہوتے ہیں. لہٰذا اگر وہ ان تمام چیزوں کو وہاں ڈالتے ہیں جہاں انہیں زیادہ ناظرین حاصل ہوتے ہیں، وہ اسے رکھنا چاہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دوست وہ ملائی ہیں، جب وہ حجاب پہنتے ہیں تو لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں دہشت گرد کہتے ہیں. درست؟ آمنے سامنے نہیں، بلکہ پیچھے پیچھے. پیٹھ پیچھے میں انہیں گھورتے اور کبھی اشارہ کرتے دیکھ سکتا ہوں، جو کافی ہے. میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. دیکھو یہی غلط فہمی ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں ٹوپی پہنتا ہوں، داڑھی رکھتا ہوں اور ایماندار ہوں. کم از کم ایک شخص ٹوپی پہنے اور داڑھی رکھے. کون ایماندار، کون مہربان، کون غیر مسلموں کی مدد کر رہا ہے؟ میں تصویر بدل سکتا ہوں. تو جو کچھ وہ حاصل کر رہے ہیں وہ میڈیا سے ملنے والی غلط معلومات ہے.
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح رویہ اختیار کر کے اور اچھا نمونہ پیش کر کے اس غلط تصویر کو درست کریں لوگوں کے سامنے۔ اور آج کل میڈیا میں زیادہ تر غلط فہمیاں ہی پھیلائی جا رہی ہیں، کیونکہ اگر آپ اسلام کے خلاف کتاب لکھیں گے تو وہ زیادہ بکے گے، اس لیے لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نبی کے بارے میں کتاب لکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح پورا پی ملے گی، اچھی ویورشپ ملے گی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب صرف اس لیے ہے کہ وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے اور دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنی چاہیے، تاکہ لوگ جان سکیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور یہ واحد مذہب ہے جس کے پاس انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام تو آپ نے سنا ہے، مختلف ممالک جاتے ہیں اور لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں، ان کے جوابات دیتے ہیں۔ اب حالیہ وقتوں میں کچھ ایسے واقعات سامنے آئے کہ جن کی وجہ سے بہت مشکلات سامنے آئی۔ ان میں سے یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعلق چونکہ انڈیا سے ہے اور انڈیا میں بہت سارا وقت انہوں نے گزارا، تو انڈیا کی حکومت نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ اور یہ صرف پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مختلف اوقات میں لوگ ایسے کام جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو جو ہے نا چھوڑتے نہیں۔ اگر اسلام کی بات آ جائے تو پھر اسلام کے خلاف یہ ہندو لوگ ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر بقرہ عید جو عید الاضحیٰ ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 5 وقت نماز جو ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ میں مسلمان قربانیاں کرتے ہیں، اور قربانی جب کرتے ہیں تو اس قربانی کی وجہ سے جو ہے نا مختلف قسم مسائل وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ ہندو فساد شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا فساد شروع کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ان کے فساد سے جو ہے نا ہندو مسلمان تنازع جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور دو قومی نظریے کے بارے میں آپ نے سنا ہے، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، اور دونوں جو ہے نا وہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ دونوں کی تہذیبیں، دونوں کی تہواریں اور اسی طرح دونوں کے جو تعلقات ہیں تو وہ ہمیشہ سے مختلف رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو یہاں پر جو ساؤتھ کورین لڑکا ہے، اس نے جو سوال کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو باہر ممالک میں اتنے نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں، اور کیوں جو ہے نا وہ مسلمانوں کو سوشل میڈیا پر بلیک میل کیا جاتا ہے اور ان کو ٹیررسٹ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی مغربی ممالک ہیں ان کا ہمیشہ سے یہی ایجنڈا رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں پسند کیا کہ اسلام ترقی کرے، حالانکہ دین اسلام واحد ہی ایسا مذہب ہے جو کہ ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر اسلام کے علاوہ آپ یہودیت یا ہندوازم، بدھزم یا جو بھی مذہب کی طرف آپ جائیں گے تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، صرف اور صرف اسلام ہی قابل قبول ہوگا۔ تو ہمیشہ مغربی ممالک نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے اسلام کو بلیک میل کیا جائے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن اسلام میں جو ہے نا وہ ترقی ہو رہی ہے، اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو اسلام کا نام ہمیشہ جو ہے نا وہ آگے رہے گا انشاءاللہ، اور جتنے بھی اس کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ ختم ہوں گے۔ اور اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تو باطل ہمیشہ کے لیے مٹتا ہے اور وہ کبھی بھی نہیں رہتا۔ تو اس بھائی نے جو سوال کیا وہ اسی لیے کیا کہ مسلمانوں کو لوگ برا بلا سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ قریب سے مسلمان کو دیکھتے ہیں تو پھر یقیناً وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور یہی خوبصورتی ہے اسلام کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔